अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 8 मार्च को यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। मकसद ये है कि समाजी शोबे में, मुआशी शोबे में ख़वातीन को बराबर की हिस्सेदारी मिले, शराकतदारी मिले, और ये ज़रूरी भी है। तमाम तर जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें भी ख़वातीन को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए और पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए, बिलखुसूस पाकिस्तान में भी इसकी अशद ज़रूरत है। लेकिन कोई भी मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें मिलावट शामिल हो जाए तमा की या उसके साथ साथ मौका परस्तों की, तो उस मकसद को नजर लग जाती है, उस मकसद में फिर वो बात नहीं रहती, वो असर नहीं रहता। देखना ये होगा कि इस वक्त जो औरत मार्च हो रहा है या खवातीन अपने हुकूक के लिए बाहर निकल रही हैं, क्या वो तमाम तर वही मुतालबात हैं जो कि हमें कागज पर लिखे हुए मिलते हैं कि हमें बराबरी का सलूक हमारे साथ किया जाए, हमें जिनसे हरासानी से बचाया जाए। ये तमाम तर जो बैनर्स वहां हम देखते हैं, चाहे वो डी चौक हो, चाहे वो कोई और मकाम हो, वहां पर खवातीन ये बैनर्स उठाकर बैठी होती हैं और अपना मुतालबात पेश कर रही होती हैं। ये क्या तजाद तो नहीं है उन तमाम चीजों में? ये आज का सवाल है। उसके साथ साथ जो एक इल्जाम लगता है इस मार्च के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से, कि कहीं ये फंडिंग हो रही है और इस वजह से ये खवातीन, चंद जो लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, वो बाहर निकले हैं और उनका मकसद इस हुकूक की जो जंग है खवातीन की, उसे हाईजैक करना है। तमाम तरह सवालात हैं जिनके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा लाइबा ज़ैनब साहिबा, जो सहाफ़ी हैं, वीलॉगर हैं और ऑर्गेनाइजर भी हैं खवातीन मार्च के हवाले से मुल्तान से। उसके साथ साथ समर खान साहिबा हैं जो कि एक साइकिलिस्ट हैं, जिनका ये मुनफरिद एजाज है कि उन्होंने ब्याफो ग्लेशियर जो कि पाकिस्तान में वाक़ है और उसके साथ साथ अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो या साइकिल पर सफ़र किए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ऐसी खवातीन हमारे लिए काबिल फख्र हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं लाइबा ज़ैनब साहिबा से बात करते हुए। लाइबा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ कंफ्यूजन पाई जाती है जब हम देखते हैं वो जो बैनर्स उठाए होते हैं खवातीन ने, जिस तरह के उन पर अल्फाज तहरीर होते हैं, और उसके साथ साथ जब आज डी चौक और दीगर जगहों में हम देखते हैं कि वहां रक्स किया जा रहा है, ख्वाजा सरा जो है वो डांस कर रहे होते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होती है कि आखिर मकसद क्या है और कौन से हुकूक हैं जिनकी मुतालबात के लिए खवातीन बाहर निकली हैं। पहले जरा रहनुमाई कर दीजिए कि मुतालबात हैं क्या असल में। मुझे तो प्रॉब्लम समझ नहीं आई है माजरत के साथ कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है एग्जैक्टली यही तो हम कंफ्यूजन है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। गुजारिश सुन लेना, अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो अभी 2 दिन पहले सराय की डे मनाया गया और प्रेस क्लब के बाहर जो लोग आए थे उन्होंने झूमर भी डाला, ढोल की थाप पे रक्स भी किया, सेलिब्रेट कर रहे थे ना। तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है, उसमें किसी ने नहीं बोला कि ये लोग मुजरा करने के लिए निकल आए हैं, इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरी एहतजाज को और किसी चीज को सेलिब्रेट करने में तो फर्क होता है ना, या वो डांस कर रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखें, हमारे एक तो तमाम चैप्टर्स के अपने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स और मैनिफेस्टो। अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के 22 नुकात थे और मैं मुझ समेत तमाम लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम उन 22 नुकात पे कायम है और हम उन्हीं के बारे में बात करते रहे। अच्छा। हमारे प्ले कार्ड्स भी सारे उसी हवाले से थे। हमारे साथ ट्रांस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि देखिए बात है बहुत सिंपल सी, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी ट्रांस लोगों के साथ इतना जुल्म होता है, उनको तो उनकी फैमिलीज तक डिसोन कर देती हैं, वो उन्हें ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको पढ़ाई नहीं करने दी जाती है। फैजी का केस हमारे सामने है कि उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो कंपटीशन के एग्जाम्स दे सके। तो अगर वो लोग ये तो उनकी बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि वो इस कॉज को अपना कॉज समझ के, इस पूरे प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म समझ के, इस सारी तहरीक को अपनी तहरीक समझ के अपने हकूक के लिए भी आवाज उठा रहे हैं और बाकी सब के लिए भी वो खवातीन आके आवाज। ख्वाजा सराओं की जो आप बात कर रही हैं उसके लिए तो पहले से तंजीमें भी उनकी मौजूद हैं और उसके लिए आज से नहीं, काफी अरसे से बात भी करते आ रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी उनके लिए जो मुलाजमतों का हुसूल है वो मुमकिन बनाया। ये सब कुछ मौजूद है, शनाख्ती कार्ड का खाना भी मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? जी सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन तो किस कानून की मुझे बताएं? पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, अमलदारी किस कानून की है? आप मेरी गुजारिश सुनिए। मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि आप खुद एक मीडिया पर्सन है। हमारे यहाँ रिपोर्टेड केसेस मौजूद हैं इस 1 साल में, जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन थे, इवन उस ड्यूरेशन में भी ट्रांसजेंडर्स के मर्डर्स हुए हैं, उनको वायलेंस का शिकार किया गया है।
وہ بہت برے حالات میں بھی رہے ہیں, انہیں راشن ڈرائیوز بھی کرنی پڑی ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کھانا ختم ہو گیا تھا, راشن ختم ہو گیا تھا. تو جب میں یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ریٹن حقوق موجود نہیں ہیں, لاز موجود ہیں, لاز تو ایسے ورک پلیس ہراسمنٹ کے بھی اگینسٹ موجود ہیں, لیکن میرا خود تعلق میڈیا سے, میں جرنلسٹ ہوں, میری بہت سارے ایسے ساتھی جرنلسٹ ہیں جو آج تک کوئی کیس نہیں رجسٹر کرا سکے. ہمارے میڈیا ہاؤسز میں اتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے یا نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, اور اگلے HR ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بڑی پرابلمٹک خاتون ہے, اس کو ہائر مت کیجیے گا. لاز موجود ہیں, انصاف مل رہا ہے یا نہیں اس پہ بات ہونی چاہیے. اچھا لیکن لائبہ صاحب میں تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. آپ جو بات لاز کی کر رہی ہیں, ہراسمنٹ کی کر رہی ہیں, بالکل 100% درست ہے. ہراسانی کسی طرح کی بھی ہو وہ اس کو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے, یہ بات 100% رائٹ ہے. لیکن آپ نے جو مکس کیا ہے خواجہ سراؤں کے احتجاج کو اور ان کے مطالبات کو, وہ بھی اپنی جگہ پر چل رہا ہے, لیکن ہم عورت مارچ کو یا ان کے جو مطالبات جو آپ کے چارٹر میں لکھے ہیں وہاں پر اس میں یہ چیز جو مکس ہوئی ہے, میں اس پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ تو پھر میں تو مکس بالکل نہیں سمجھتی ہوں. دیکھیں جو لوگ اپنے آپ کو ایز اے ویمن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم تو انہیں خاتون ہی مانتے ہیں, ہم انہیں خاتون ہی کہیں گے. وہ یہ اب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ ID کارڈ جب اپنا بنوانے جائیں تو اس کھانے میں کیا لکھیں. اگر ایک ٹرانس وومن یہ کہے کہ میں خاتون ہوں تو میں تو اسے بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ وی ڈینائی دس رائٹ ٹو یو. اور ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈس میں بھی یہ بات انکلوڈیڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈس میں ٹرانس رائٹس کے بارے میں یا ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات نہیں کی. اس میں مکسنگ کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو بڑی غلط کانسیپٹ ہے کہ مکسنگ کی بات. لیکن آپ کی ایک بات سے مجھے اختلاف ضرور ہے. آپ میری ایک بات سنیں, ملتان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کم از کم اجرت بڑھائی جائے. تو اس میں ہم نے صنف تو کہیں مینشن نہیں کی ہے نا کہ صرف خواتین کی بڑھائی جائے. اس کا مطلب ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمام لوگوں کی بڑھائی جائے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردوں اور عورتوں اور ٹرانس فوکس کے حقوق کو مکس کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال ان سب کے حقوق برابر ہیں. دیٹس وائی وی ہیو ریٹن کہ کم از کم اجرت سب کی بڑھائی جائے. تو اس میں مکس کرنے والی تو کوئی بات نہیں. اگر ہم تعلیم کے حق کی بات کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جب پینڈیمک آیا تو اس کے بعد ساری ایجوکیشن آن لائن شفٹ ہو گئی, تو یہ تو سب کا رائٹ ہے نا, یہ پھر سب کو ملنا چاہیے. تو یہ تو ایک عجیب سی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, یہ کنفیوژن ہے نہیں. اچھا لیکن شروع میں آپ نے جو سرائکی ڈے کی بات کی, ایک تہوار جو ہوتا ہے اس پر خوشی منانا یا ناچنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. کسی احتجاج کو آپ سیلیبریشن کا رنگ دیں یا وہ بھی, یہ بھی تو مکس کرنا ہی ہے نا جی. آپ نے کہا کہ جی اس پر کوئی اعتراض اٹھایا نہیں جاتا, اور اگر عورت مارچ کے لیے, عورتوں کے حقوق کے لیے احتجاج کے لیے یا ٹرانسجینڈرز کے احتجاج کے لیے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں, اس پر رقص کیا گیا تو اس پر انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو آپ مکس کیسے کر سکتی ہیں؟ میں بالکل مکس نہیں کر رہی ہوں. دیکھیں جس طرح میں کسی شادی کے لیے تیار ہوتی ہوں, میں کسی عید کے لیے کرتی ہوں, کسی سیلیبریشن کے لیے کرتی ہوں, میں نے اسی طرح مہندی لگائی ہے, اسی طرح میں نے صبح سے اپنا میک اپ کیا ہوا تھا. یہ صرف ایک احتجاج نہیں ہے. دیکھیں یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک احتجاج نہیں ہے, ہم پبلک اسپیسز میں اپنی جگہ کو ریکلیم بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے بہن چارے کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ہم اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ کم از کم ایک دن تو ایسا ہے جہاں خواتین ایسے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اکٹھے اپنے بہن چارے کو منا رہے ہیں, اپنے ان ساتھیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو شاید اپنے گھروں سکتی ہیں, ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے. دیکھیں بڑا سادہ سے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں یا وہ خواتین ہیں جن کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے. ایون اگر آپ آج کے ہماری مارچ کی پکچرز دیکھیں تو آپ کو ہر کلاس کی خواتین وہاں پہ نظر آئیں گی. وہ ورکنگ کلاس کی بھی ہوں گی, وہ لوور کلاس کی بھی ہوں گی, لوور مڈل کلاس کی بھی ہوں گی, مڈل کلاس کی بھی ہوں گی, ایلیٹ کلاس کی بھی ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو حقوق ملتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے اوپر ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اب کسی بھی کلاس کی خاتون ہو اگر پیدل چل رہی ہوگی تو اسے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک انتہائی شرمندہ کرنے والی حقیقت ہے. سمر ساتھ موجود ہیں, سمر نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کیونکہ وہ ایک سائیکلسٹ ہے, سائیکلنگ کرتی ہیں, انہیں بھی ہراس کیا گیا تھا. اینڈ آئی سیلیوٹ ہر فار calling out those people کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو it doesn't matter کہ کس کلاس کی ہے. ہمارے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بہت کامن ہیں. بیٹیوں کو یا بہوؤں کو یا ان کی خواتین کو
جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. لیگلی ان کے پاس یہ حق موجود ہے, شرعی طور پہ موجود ہے, پر کیا ان کو یہ رائٹ ملتا ہے؟ یہ تو ایک عورت کا حق ہے کہ وہ حق مہر اپنی مرضی سے لکھوا سکے, پر کیا نکاح کے ٹائم پہ اس کو یہ رائٹ ملتا ہے؟ یہ تو ہر طرح سے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے, پر کیا اس کو یہ سب حقوق ملتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ اس کو یہ سب حقوق مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مذہب میں شرع میں یہ حقوق موجود ہیں, برابر کے حقوق خاتون کو دیے گئے ہیں, لیکن اگر نہیں ملتے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کی جو رسومات ہیں یا جو ذہنیت ہے یہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہم تو کسی فرد واحد سے حق مانگ بھی نہیں رہے ہیں, ہم یہ حقوق مانگ رہے ہیں ریاست سے, جو ریاستی طور پہ ہمیں حق ملا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ حق معاشرتی طور پہ ملے. کسی شخص سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم کوئی جھگڑا کرنے نہیں نکلے ہیں, ہم بیسکلی صرف اس لیے نکلے ہیں کیونکہ ہمارے حقوق کی جنگ ہے اور ہمیں وہ لڑنی ہے ہر صورت. تو ہم تو, اور دیکھیں ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ورک پلیس ہراسمنٹ کے لاس کو لے کے یا ٹرانس رائٹس کے حوالے, پھر آنر کلنگ کے اگینسٹ جو ہے, یہ لاز تو موجود ہیں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ یہ ایک ماننے اور جاننے کی بات ہے کہ ایون یہ لاز ہوں یا سائبر کرائم کے لاز ہوں, ان ہر طرح کے لاز میں فیمنسٹ کی بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے, ان کے بہت سے احتجاج رہے ہیں, ان کی بہت سی گفتگو رہی ہے. لیجسلیٹو لیول پہ انہوں نے ایم پی ایز ایم این ایز کو سینسٹائز کیا, ان کے ساتھ کام کیا ہے, پھر کہیں جا کے یہ لاز بنے. اب تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان لاز کی امپلیمنٹیشن بھی اسی لیول کی ہو جس لیول کے ساتھ محنت کی گئی تھی ان لاز کو بنانے. اچھا لائبہ صاحبہ, اگر آپ ٹی وی اسکرین دیکھ رہی ہوں تو اس وقت جو ڈی چوک کے مناظر ہیں وہ اپنے ناظرین کو بھی ہم دکھا رہے ہیں. ایک گاؤں میں دیہات میں بیٹھی ہوئی خاتون جس کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ وہ جب چھوٹی ہوتی ہے تب اس نے اپنے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے, کھانا پکانا بھی سیکھنا ہے, جانوروں کو چارہ بھی ڈالنا ہے. اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر آتی ہے, وہاں پہ بھی وہ خدمت کرتے ہوئے گزار دیتی ہے. وہ جب یہ دیکھے گی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, کیا وہ یہ سمجھے گی کہ یہ اس کے حقوق کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ اظہار تو اس کے حقوق کے مطالبے کے لیے تو نہیں ہوتا نا جی, جس طرح سے اس وقت مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایلیٹ کلاس کی جو میں بات بار بار ہم سنتے ہیں لوگ کرتے ہیں, یہ ہمیں ایلیٹ کلاس تو نظر آ رہی ہے جو محو رقصہ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں اس ٹائم ٹی وی اسکرین نہیں دیکھ سکتی ہوں, لیکن میں آپ کو ملتان کے بارے میں یہ بتا سکتی ہوں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور باقی سب مارچز کے بھی یہ حالات ہیں, بیکاز میں نے اسلام آباد کی مارچ بھی 2019 میں اٹینڈ کی تھی, کراچی کی مارچ بھی میں نے دیکھی ہے. ہمارے ہاں آج میرے ساتھ رقص کرنے والی خواتین میں بھٹا مزدور خواتین شامل تھیں, میرے ساتھ رقص کرنے والی مختارہ میں آپ کو روکوں گا, چونکہ کافی دیر سے سمر صاحبہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پراپرلی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں. سمر خان صاحبہ, پہلے تو میں یہ رجسٹر کر دوں یہ چیز کہ ہمیں آپ پر فخر ہے جس طرح آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ جو سفر ہے جو آپ نے طے کیا ہے, یہ سائیکلنگ کے ذریعے جو آپ جو بیافو گلیشیئر ہو یا ماؤنٹ کلیمنجرو ہو, آپ نے سائیکل پر ان کو سر کیا ہے, اور دیگر جو سپورٹس ہیں ان میں بھی آپ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں. یہ سفر کتنا مشکل تھا, ذرا یہ آگاہ کیجیے ہمارے ناظرین کو. اسپورٹس میں کہی ہوں, ایڈونچر اسپورٹس اسپورٹس جو اسپورٹس آفیشلز ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, وہ بھی ریکریشنل ایکٹیویٹی کا نام دیتے تھے. ویسٹرن اسپورٹس ہیں, فرسٹ ورلڈ کے اسپورٹس ہیں جو میں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور ایکسیپٹینس اور اسپانسرز تو بہت دور کی بات, دا فرسٹ اسٹیپ از ایکسیپٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹ. اگر کوئی اس کو کر رہے ہیں تو اس کے فیوچر کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں پاکستان پہ, کیونکہ پاکستان میں اگر دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں, گلیشیئرز ہیں, لیکس ہیں, اور انگریز کراکرم پہ ایک رائڈ کرنے کے لیے اتنی اپنی پوری زندگیاں انتظار کرتے رہتے ہیں, تو کچھ تو ہوگا. تو ہم ایک ایڈونچر ڈیسٹینیشن ہے, ہم ایڈونچر ایتھلیٹس کیوں نہیں پروڈیوس کر سکتے؟ ہمیشہ ایڈونچر اسپورٹس اور ایڈونچر ایتھلیٹس کی جب بات ہوتی ہے تو ہم یورپین کنٹریز کو کیوں دیکھتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس وہ ساری ڈیسٹینیشن, وہ سارے پہاڑ, وہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے اپنے اسنو بورڈز کے ساتھ, اپنے ماؤنٹین بائک کے ساتھ, راک کلائمبنگ کرتے ہوئے, رافٹنگ کرتے ہوئے. اور ہمیں ان سپورٹس میں اچیو کر کے انٹرنیشنل جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ کوئی ایسا کلب, کوئی ایسی ایسوسیشن, کوئی ایسا فیڈریشن, کوئی ایسا کوچ ہے ہی نہیں ایڈونچر سپورٹس کا, تو جو گنے چنے لوگ کر رہے ہیں. ماؤنٹینئرنگ میں 1-2 نام ہے, پھر ماؤنٹین بائکنگ میں ہوں, یا اسنو بورڈنگ میں, راک کلائمبنگ ہے, 2-3 مطلب جتنے بھی انڈیویجول ایتھلیٹس ہیں وہ دے آر میکنگ سیلف ایفرٹس ٹو پروموٹ ایڈونچر اسپورٹس ان پاکستان, which is the biggest adventure sports country. It should be a biggest adventure sports country.
تو چیلنجز یہی ہے کہ پہلے تو اس کو سمجھا نہیں جاتا اس کی کوئی, کیونکہ کنونشنل سپورٹس کے تو سپورٹس کمپلیکسز بنے ہوتے ہیں. یہ تو سمر صاحبہ, یہ تو چیلنجز وہ ہے نا جو سپورٹس کو نہ سمجھنے کے حوالے سے ہے, لیکن بحیثیت خاتون بینگ اے لیڈی اس میں آپ کو کیا چیلنجز آئے سامنے؟ بینگ فیمیل سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جب کوئی لڑکی سپورٹ سٹارٹ کرنا چاہتی ہے کسی ایسے فیلڈ میں جا کے جس میں اس کو ٹریول بہت کرنا پڑے, سوشل نارمز اور سوشل بیریئرز, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے یہ تو لڑکوں کی فیلڈ ہے, اکیلے لڑکی سفر کیسے کرے گی, اس کے لیے سیف نہیں ہے, اور اگر اسپورٹس کرے گی تو جی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. ہاں ہاں جی جاری رکھیے بات اپنی. سمر صاحبہ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے, وہ شاید اس وقت سفر میں ہیں تو اس وقت تم سے بات نہیں ہو پا رہی. لائبہ صاحبہ, میں جیسے کہ پوچھ رہا تھا سمر صاحبہ سے بھی کہ کیا کیا مشکلات بحیثیت خاتون ان کے راستے میں آئیں. آپ صحافی ہیں, آپ ویلاگر ہیں, آپ آرگنائزر بھی ہیں اس مارچ کی بھی, یہاں تک پہنچنے میں بحیثیت خاتون آپ کو کیا کیا ہرڈلز آئیں؟ اور مجھے یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا, کیا ان ہرڈلز کا جو تعلق ہے وہ صرف آپ کے اپنے گھرانے, آپ کے خاندان سے ہے, یا اس کے علاوہ باہر صرف آپ کو ہرڈلز ملی ہیں؟ آئی گیس سب سے پہلی ہرڈل تو یہ تھی کہ میری فیملی کے لیے اس چیز کو ریس کرنا کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی ہوں, بلکہ مجھے ایک جرنلسٹ بننا ہے. وہ ایک تھوڑا سا ٹرکی پارٹ تھا, بٹ ونس دے نیو کہ یہ ایسے ہی خوش رہے گی, یہ ڈاکٹر بن کے خوش نہیں رہے گی, تو آئی مسٹ سے کہ ان کی اینڈلیس سپورٹ تھی, اسپیشلی میری مدر کی اور میری بہن کی. ان دونوں کی اس اینڈلیس سپورٹ کے بغیر میں آج جہاں ہوں میں ہرگز وہاں نہیں ہو سکتی تھی. بٹ یہ تو وہ ہرڈل ہے نا جو فیملی کے سائڈ سے اگر آپ دیکھیں. بٹ اگر میں اس فیلڈ کی بات کروں تو میں نے 2015 میں ملتان شہر میں رپورٹنگ کا آغاز کیا اور ایز جونیئر رپورٹر اپنا کریئر شروع کیا. اس سے پہلے میں سوشل تھیٹر کیا کرتی تھی, این جی او سیکٹر میں ڈفرینٹ ایونٹس وغیرہ ہم لوگ کرتے تھے. بٹ رپورٹنگ سٹارٹ کرنے کے بعد آئی گیس سب سے بڑا ہرڈل یہ تھا کہ ہمارے یہاں جنرلی میڈیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون رپورٹر کا مطلب ہے کہ اس نے چوڑی کنگن پہ رپورٹ کرنی ہے, خواتین کے ایونٹس پہ رپورٹ کرنی ہے, بچوں پہ سافٹ سٹوریز بنانی ہے, اینڈ دیٹس اٹ. آپ جیسے ہی ہارٹ بیٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کرائم میں جانا ہے یا ہمیں کورٹ رپورٹنگ کرنی ہے یا پولیٹیکل بیٹ, تو ایک تو چینل کی اپنی طرف سے بہت ریزسٹنس آتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہمارے رپورٹرز ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں آلریڈی سینئر ہوتے ہیں وہ بہت ریزسٹ کرتے ہیں کہ کسی عورت کو نہیں آنے دینا انہوں نے اس فیلڈ میں. اور اگر ساتھ رہے گا میں قطع کلامی ہوگی, میں یہیں سے آپ کی بات کو جاری رکھوں گا. مجھے عفت عمر صاحبہ نے جوائن کیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. عفت عمر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو امتیازی سلوک ہوتا ہے خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے, اس پر بات نہ کرنا بالخصوص مردوں کی جانب سے بے حسی ہے, لا علمی ہے, یا پھر خوف ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے, دوسرے مرد کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے تینوں چیزیں شامل ہیں, بے علمی بھی ہے اور خوف بھی ہے. اس بات کا بہت زیادہ فیمنزم کے ساتھ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ایسوسیٹڈ ہے. ابھی مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو مطلب ہی نہیں پتا کہ ایکول رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایکول اپرچونٹیز کی جب بات کرتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا ایک سیکٹر ہے جو ان چیزوں سے محروم ہے. اور اب دنیا ایسے چل نہیں سکتی جب تک عورت اور مرد کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ نہیں چلیں گے, خوشحالی بھی نہیں آئے گی اور دنیا بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو عورت کے مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے میں رکاوٹ صرف مرد ہیں یا پھر کس کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ جی اتنی ڈاکٹرن ہے مسوجنی ہمارے اندر کہ بہت ساری عورتیں خود مسوجنسٹ ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور انہیں کن حقوق سے دور رکھا جا رہا ہے. عورتوں کو ابھی یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. جب تک کہ ان کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی, اس بات کو بار بار انڈاکٹرن نہیں کیا جائے گا, یہ چینج نہیں آئے گا. ابھی عورت نے عورت کا کمپلیٹلی ساتھ دینا شروع نہیں کیا. ابھی جب عورت کا ساتھ دینا شروع کرے گی تب یہ جیت ہمارے بہت قریب آ جائے گی. لیکن عفت صاحبہ, عورت کے لیے عورتیں باہر نکلی ہیں, لیکن جس طرح سے ڈی چوک یا دیگر جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی خواجہ سرا ڈانس کر رہے ہیں, خواتین ڈانس کر رہی ہیں, تو ایک عام عورت جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے, جس کو شاید یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ اس کے حقوق کے لیے دیگر عورتیں باہر نکلی ہیں, وہ کنفیوز نہیں ہو جائے گی؟
بالکل کنفیوز نہیں ہوتی. دیکھیں جی ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں, ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. خواجہ سروں کے اپنے مسائل ہیں اور انہیں پوری اجازت ہے کہ اپنے مسائل کو لائیں اور اس فورم پہ ایکسپریس کریں. اور یہ اگین وہ بات ہے کہ ہر ایک کے اپنے ڈفرینٹ مسائل ہیں, نجی طور پہ اپنے پرسنل طور پہ آپ کے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں, اور ہر کوئی اپنا مسئلہ لا کے وہاں اسے ایڈریس کرتا ہے. یہ کوئی کلیکٹیو ایجنڈا جو ہے یہ ساری چیزیں مل کے بنتا ہے. اکیلے سے یہ ایک ایجنڈا لے کے یہ عورت مارچ نہیں چل رہا ہے, لیکن اس کا بیسک ایکول رائٹس, ایکول اپرچونٹیز اور ایکول چانسز ہیں, اور یہی دنیا کی ترقی کا فارمولا ہے. یہ میں مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں. اچھا عفت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے اس ملک میں 73 برس سے مسالے کو بھی آپس میں لڑتے دیکھا ہے, قومیتوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے دیکھا ہے. اب ایک فضا کچھ برسوں سے قائم ہوئی ہے کہ ایک طرف عورتوں کا آزادی مارچ ہوتا ہے, عورت مارچ ہوتا ہے, دوسری جانب ایک حیا مارچ ہوتا ہے, جو حیا ڈے ہے وہ منایا جاتا ہے بالخصوص جماعت اسلامی کی جانب سے. تو یہ خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے برسوں میں یہ دونوں جو ایک دھڑا ہے جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کچھ اور بات کرتا ہے, دوسرا دھڑا ہے جو کہتا ہے کہ جی بے حیائی پھیل رہی ہے, بے راہروی پھیل رہی ہے, اور آزادی اور بے راہروی میں فرق ہونا چاہیے. کہیں یہ بھی اسی طرح سے جو ہم نے جنگ و جدل دیکھا ہے ویسے آمنے سامنے تو نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیے اس دنیا میں کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی اپنی زندگی دوسری گزارے. جس طرح ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ حیا مارچ کریں, جتنی دفعہ مرضی کریں, اور اگر ان کے ایجنڈے میں کوئی ایسی باتیں ہوں گی جو ہمارے ایجنڈے سے بھی میچ کرتی ہوں گی تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ میں ان کا ساتھ دے دوں اور وہ ہمارا ساتھ دے دیں. اب کس نے کیا پہننا ہے اور کیا اوڑھنا ہے یہ ایک بہت نجی مسئلہ ہے, اور اس کو نجی ہی رہنا دینا چاہیے. اس کو اسٹیٹ اونڈ یا اسٹیٹ کی انڈر نہیں آنا چاہیے. ابھی زندگی کے گزارنے کے یہ طریقے جو ہیں یہ بہت پرانے ہو چکے ہیں. اب ہر ایک کی پرسنل چوائس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے, تمام قومیتوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہی ہونا چاہیے, اس کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے. اچھا عفت صاحبہ, خواتین اپنے حقوق کے لیے, آزادی کے لیے باہر نکلی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, نعرے بازی کر رہی ہیں, بینر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. اب وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کی بہن ہیں, بیٹی ہیں یا ماں ہیں, ان کا اس طرح سے باہر نکلنا اور اس طرح سے احتجاج کرنا, کیا یہ باہر نکلنا میرا سوال پہلے سن لیجئے گا, آپ کو پورا حق ہے جواب دینے کا, لیکن مجھے بھی حق ہے سوال کرنے کا. تو اس طرح سے نکلنا یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہے. ان کا باپ یا ان کا بھائی یا ان کا اگر بیٹا وہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا کہ اگر وہ باہر آ رہی ہیں, اپنے حقوق کے لیے ایک دن منا رہی ہیں, تو یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ انہیں آزادی حاصل ہے. مطلب آپ کے سوال میں ہی وہ تمام پرابلم لائے کرتی ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ نکل رہی ہیں. کیا عورت کے باہر نکلنے پہ اب لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہوگا, چاہے وہ اس کے بہن بھائی باپ ہی ہو؟ میرا نہیں خیال. ایک بالغ لڑکی کو پوری اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کہاں آنا جانا چاہتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں اجازت یا اس سے آزادی کا کوئی تعلق ہے. اینڈ دین اگین جتنی بھی لڑکیاں نکلتی ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں نکلتی, وہ تمام خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور آزادی سے جو مقصد آپ لیتے ہیں نا کہ جیسے عورتیں شاید اپنے کپڑے اتار کے سڑکوں پہ نکل آئیں گی, یہ مطلب نہیں ہے. آزادی سے مطلب ہے ایکول اپرچونٹیز, جس سے نکلتے ہوئے اجازت ایک ایج تک ہی لیتے ہیں نا آپ اپنے ماں باپ سے, اس کے بعد آپ کو پورا رائٹ ہوتا ہے. اسی طرح عورت کو بھی ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. گھریلو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا ہے, اگین یہ نجی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے, مذہبی اسکالر ہیں. سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ, ابھی عفت صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے. میں نے مثال دی حیا مارچ کی, حیا ڈے کی, اور ایک طرف آزادی مارچ یا جو عورت مارچ ہے. اب لیکن دونوں ایک دوسرے کے غیر مخالف نظر آتے ہیں, تو کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے تو کسی کی بھی مخالفت نہیں کی. ہم تو 95 سے اپنا انٹرنیشنل ویمن ڈے اپنے طور سے مناتے ہیں, حلقہ خواتین جماعت اسلامی. ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں. ہم یہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جو اخلاقی ہماری اقدار ہیں, جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں, ان کے ساتھ ہم اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے کو منا رہے ہیں. ہم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے رول ماڈل, اس سے ہم نے بات شروع کی, اور جو بھی امہات المومنین ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل, اور آج کی عورت کے لیے, آج کی نوجوان نسل کے لیے کہ ہمیں
کن کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے. اور اس دفعہ کا ہمارا سلوگن ہے اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز، کہ مضبوط خاندان ہوگا تو مستحکم معاشرہ بھی ہوگا اور عورت بھی محفوظ ہوگی. ہمارا اس دفعہ کا سلوگن یہ ہے کہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہم اپنا پرو ایکٹیو پروگرام کرتے ہیں. ہمارا چارٹر ہے جس کے 5 پوائنٹس ایجنڈا کے اوپر ہم 25 سال سے عمل درآمد کر رہے ہیں. میں جب اسمبلی میں تھی تو سب سے زیادہ لیجسلیشن عورت کے حقوق کے لیے کی. مجھے میری مخالف NGOs نے بیسٹ لیجسلیٹر کا ایوارڈ دیا کہ میرے سب سے زیادہ بل ٹیبل ہوئے تھے، اور اس میں ہم نے عورت کے جو سارے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے اور اس کی تقریم کے لیے، ورک پلیس پر اس کی تحفظ کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے لیے فوری انصاف، اور جو ان حقوق کے لیے جو کہ اسلام اسے دیتا ہے معاشرہ اسے نہیں دیتا، اس کی کفالت کا حق، اس کے لیے وراثت کا حق. تو ہم یہ کام کرتے ہیں اور صرف ایک دن کے لیے نہیں کرتے. یہ صرف 8 مارچ نہیں ہے، سال کے 365 دن ہمارے ہاں عورت کے ہیں، ماں کے ہیں، بیوی کے ہیں، بیٹی کے ہیں، بہن کے ہیں. اور ہم مرد کو فریق نہیں سمجھتے، ہم ان کو رفیق سمجھتے ہیں. ہم عورت اور مرد خاندان کا ادارہ بناتے ہیں، اور خاندان کے ادارے کے ساتھ جب یہ مرد اور عورت باہم چلتے تو حقوق بھی خود بخود مل جاتے ہیں اور معاشرے بھی مستحکم ہوتے. تو سمیحہ صاحبہ یہی تو مطالبات ان کے بھی ہیں نا، جو خواتین نکلتی ہیں مارچ کرتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، وہ بھی تو یہ کہتی ہیں کہ ہراسگی نہیں ہونی چاہیے، ہراسمنٹ. تو آپ نے مجھے سنا ہے یہاں ہے یا ہم کی مخالفت کی؟ اچھا یعنی آپ مخالف نہیں ہیں، آپ مخالف نہیں ہیں. پیش کرتے ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے. جو بھی دیکھے معاشرے سے بغاوت کرتا ہے یا معاشرتی اقدار سے بغاوت کرتا ہے، معاشرہ خود اسے ریجیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے سماج کے دائرے میں، اپنی اخلاقی کردار کے دائرے میں رہ کر ہمیں بات بھی کرنی ہے اور ہمیں عورت کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے. اچھا عفت صاحبہ لیجسلیشن یہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ خواتین جو اسمبلی میں موجود بھی ہیں اس طرح سے وہ لیجسلیشن کی طرف نہیں آتی ہیں، اور اگر کوئی لیجسلیشن ہو بھی جائے، قانون بن بھی جائے، تو عمل درآمد نہیں ہو پاتا. یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی مطلب اسمبلیوں کے اندر نہیں آواز اٹھانی چاہیے؟ عفت صاحبہ یہ پچھلے جی آپ کو میری آواز جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی میں کہہ رہی ہوں پچھلے 1.5 سال سے تو کوئی 2.5 سال سے تو کوئی اسمبلیوں میں کام ہی نہیں ہو رہا. اور جب تک ریئل ڈیموکریسی نہیں آئے گی، ریئل لوگ آ کے ہماری پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے جن کا کام ہے یہ کام کرنا، تب تک کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ملک کو ابھی ریئل ڈیموکریسی کی اشد ضرورت ہے، فیئر الیکشنز کی اشد ضرورت ہے. جو لوگ جن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان کی موجودگی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب ڈفرینٹ ایجنڈاز کے تحت حکومتیں بنتی رہیں گی تو پھر لوگوں کا کام نہیں ہوگا. اس سے زیادہ کھل کے میں بول نہیں سکتی. ٹھیک ہے لائبہ صاحبہ، چونکہ آپ صحافی ہیں، میں سمیحہ صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، انسانی حقوق کی وزیر بھی ایک خاتون ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں ایک خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہیں 2 مرتبہ، لیکن پھر بھی لیجسلیشن کی جب بات ہوتی ہے، قانون پر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے، تو یہ خواتین عملی طور پر اسمبلیوں کے اندر کچھ نہیں کر پاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو مسوجنی اور پیٹریارکی نے کہیں بھی یہ نہیں دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگ صرف مردوں پہ امپیکٹ کریں گے اور خواتین پہ امپیکٹ نہیں کریں گے. لیکن دوسری اہم بات مجھے لگتا ہے یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اور آئی اگری ٹو عفت's پوائنٹ کہ جب آپ ایک پراپر الیکٹورل پروسیس سے گزر کے آتے ہیں اور لوگوں سے کچھ وعدے کر کے آتے ہیں آپ کہ ہم ان چیزوں پہ آواز اٹھائیں گے یا ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، تو اس پہ پھر عمل درآمد بھی انہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آفٹر آل انہوں نے واپس اپنے حلقے میں جا کے انہی لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے. بٹ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی لیجسلیشن ٹیبل پہ پٹ کر بھی دی جاتی ہے تو اس کو اتنی زیادہ سپورٹ، اس بل کو اتنی زیادہ سپورٹ ملتی ہی نہیں ہے باقی سب ممبرز کی طرف سے کہ وہ ایکسیپٹ کیا جا سکے یا وہ اپروو کیا جا سکے. سو آئی گیس اٹس اے ویری لانگ اینڈ کمپلیکیٹڈ پروسیس. یہ ایک 2 وے کمیونیکیشن ہے میرے خیال میں، تو کہ جتنا آپ پریشر بلڈ کریں گے اتنا ہی ان لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے لوگ یہ چیز ڈیمانڈ کریں، دس از واٹ دے سے شوڈ بی ڈن، اور پھر اس کے بعد دس از واٹ دے ہیو ٹو ڈو. اور اگر کوئی ایسا بل ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر نہیں پاس کیا جاتا ہے
تو دین پیپل ہیو آل دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کہ ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور اس کو آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا ہے. پھر اس طرح تو آپ پوری پارلیمنٹ اور ساری اسمبلیز کو اکاؤنٹیبل کر لیں گے نا کہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اس کو آپ نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا اور اس پہ کیوں نہیں ورک آؤٹ کیا. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، لیجسلیشن کے لیے آپ نے اپنے جو کردار ہے یا اپنی خدمات ہیں ان کا ذکر تو کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے، قوانین بن جاتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہو پاتا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں لیجسلیشن صرف نہیں ہے ضروری، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے، اور اس کے لیے جب تک ول نہیں ہوگی، جب تک حکومت کی، جب تک ہمارے سماج کی، جب تک حکومت کی اور جب تک ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، تو اس وقت تک ان لیجسلیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قوانین تب یعنی اپنا اثر دکھاتے ہیں جب معاشرتی رویے صحیح ہوں. اس لیے ہم سب کو مل جل کر، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اور میری سب سے زیادہ یعنی گزارش ہے سب سے زیادہ میڈیا سے اور پھر اس کے بعد ممبر و محراب سے، جن کا بہت زیادہ بڑا اثر ہے ہمارے اس معاشرتی رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ مسجد ہے، وہ ممبر ہے، وہ مدرسہ ہے. میری ان سب سے بھی درخواست ہے اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے اور میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ ہم اپنے رویوں میں عورت کا احترام کرنا، عورت کی عزت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو سکھائیں گے. بدقسمتی سے آپ نے یہ جو 2-3 دن ہوئے ہیں اور جو حشر یعنی ہمیں دکھایا ہے ہمارے پالیٹیشینز نے، ہمارے لوگوں نے، جس طرح کا رویہ، جس طرح کے الفاظ، جس طرح کی اخلاقی تربیت کا مظاہرہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مہذب معاشرہ اپنی خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے میڈیا سے بھی اور کہ ان لوگوں کو ضرور ایکسپوز کیا جائے اور یہ معاشرے کو دکھایا جائے کہ ہم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کس گھر میں پرورش ہوئی ہے، ہماری کس ماں نے تربیت کی ہے، کس باپ نے ہماری تربیت کی ہے. اس لیے میڈیا کو بھی اور ممبر و محراب کو بھی ہمیں متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں اور ان لوگوں کو معاشرے میں ریجیکٹ کریں کہ جن کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی اور جن کا جو پیسہ سارا کچھ ہے. جو سینٹ کے الیکشن میں ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے پیسے کا استعمال ہوا، کس طرح اداروں کی بے توقیری ہوئی. تو ہمیں آج کے انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر یہ ضرور یعنی وہ کرنا چاہیے، سب کو عہد کرنا چاہیے، سب ماؤں کو، کہ وہ ایک ایسی نسل کی تربیت کریں گی کہ جو پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت بنانے میں اپنا عزم ظاہر کریں. اچھا عفت صاحبہ، 10-20 سالوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے آج کے حالات سے، تو کیا اب کوئی ایکسیپٹنس اس بات کی کہ خواتین بھی باہر نکلیں، کام کریں، جابز کرنے کا یا بزنس کرنے کا ان کو برابر کا حق ہے؟ اب کچھ تبدیلی آپ سمجھتی ہیں آئی ہیں؟ اور خاص طور پر جو آپ شوبز انڈسٹری ہے جس کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ شاید زیادہ کشادہ ذہن کے لوگ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، آپ چونکہ اس انڈسٹری کا حصہ رہی ہیں، تو کیا یہ تاثر درست ہے یا وہاں پر بھی وہی ذہنیت پائی جاتی ہے جو دیگر ہم میڈیمز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ذہنیت تو آپ کے گھر میں بنتی ہے، اس کا بعد میں دنیا پہ اثر ہوتا ہے، تو ہر ایک کی پرسنل ذہنیت ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور کروں گی کہ اب بات ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے مجھے کیوں فون کیا؟ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کیا. تو یہ بہت خوش فہم بات ہے اور اسی طرح باتیں ہوں گی، ہم ڈیبیٹ کریں گے تو کوئی راستہ نہیں چلے گا. لیکن میم ایک چیز پاکستان کے حوالے سے یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہاں پر شاید ایکسیپٹنس نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ کی مثال ہم لیں، ہلری کلنٹن الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اگر صدر بن جاتی تو پہلی صدر ہوتی ہے امریکہ کی جو خاتون ہے، لیکن وہاں جی تو یعنی یہ جو ان ایکسیپٹنس ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ یہ اوور آل پوری دنیا کا یہ ایک المیہ ہے. جی بالکل المیہ ہے. ابھی تو ویسٹ بھی بہت جدوجہد کر رہا ہے لیکن ہم سے پھر بھی وہ آگے نکل گیا اپنے حقوق حاصل کرنے میں، لیکن وہاں بھی جدوجہد جاری ہے اور یہاں بھی اب جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ تعالی. آئی ایم ویری ہوپ فل اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات سے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، اور یہ بات اب رکنی نہیں چاہیے. ہر ایک کو ایگزسٹ کرنا ہے، ہر ایک نے ڈیبیٹ پہ اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پھر کہیں جا کے ایک صحیح رستہ نکلے گا. لاز بنیں گے، لیجسلیشنز آئیں گی، عورتیں سیف ہوں گی، ہمارا ملک سیف ہوگا، اور جہاں عورت خوش ہوگی، سیف ہوگی، وہ ملک ترقی ضرور کرے گا. لائبہ صاحبہ، ہر سال عورت مارچ اب ہو رہا ہے، آزادی مارچ ہو رہا ہے، عورت
عورتوں کے حقوق کے لیے بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں گزشتہ اگر جو پچھلے مارچ ہیں ان سے اگر موازنہ کریں, کمپیریزن کریں, کیا فرق آیا ہے؟ اگر میں ملتان کی بات کروں تو اس سال دوسری مارچ تھی. لائک ہم نے لاسٹ ایئر مارچ کیا تھا اور اس سال کیا تھا. اس سال مجھے ڈفرینٹ یہ لگا کہ اس سال ہمارے پاس سناوا سے لوگ آئے, مظفر گڑھ سے لوگ آئے, ہمارے پاس چوک سرور شہید سے لوگ آئے, جلال پور سے لوگ آئے. سو جو ایک گریجولی انکریز ہو رہا ہے نا, یہ پورا ساؤتھ پنجاب میں جو ایک ایمفیسس بڑھ رہا ہے اس چیز پر کہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اسپیشلی ٹریول کر کے آنا ہے. ایون لوگوں نے مجھے یہ بھی بولا کہ یار ہمارا یہ والا بلیک کارڈ پلیز بنوا دیجیے گا. جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, بہت خواتین کے میسجز آئے کہ یہ بلیک کارڈ لے کے جائے گا, وچ ایکچولی مینس کہ لوگوں کے لیے بلیک کارڈ کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر وہ فزیکلی نہیں آ سکتے تو وہ بلیک کارڈ ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر میں 2018 کی بات کروں تو 3 بڑے شہروں میں یہ مارچ تھی. میں 2021 کی بات کروں تو یہ ملٹیپل شہروں میں ہو رہی ہے. 2022 میں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ شہروں میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گریجولی اویئرنیس پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے نا ہمیشہ, وہ تو اس میں بڑھ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی آلسو وانٹ ٹو ایڈ کہ یہ صرف 1 مارچ یا 8 مارچ یا ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے. جو لوگ آرگنائزرز ہیں, جو لوگ پارٹیسپینٹس ہیں, وہ پورا سال بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. موٹر وے ریپ انسیڈنٹ کے بعد بھی خواتین باہر نکلی سڑکوں پر اور پروٹیسٹ کیا. سی سی پی او لاہور کے اگینسٹ بھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اتنی مسوجنسٹک اسٹیٹمنٹ کیوں دی. ہیلتھ کیمپس لگائے گئے, راشن ڈرائیوز کی گئی, ماسک, سینیٹائزرز, مطلب جسٹ نیم اینی تھنگ, اور انہوں نے اس چیز پہ کام کیا. ایون لیجسلیٹو لیول پہ بھی سینسٹائزیشن کی بات کی گئی. جہاں تک آپ امپلیمنٹیشن کا سوال کر رہے تھے تو وہاں بھی مختلف ادارے جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, جو لوگ ہیں ان کی جینڈر سینسٹیوٹی کی ٹریننگز پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. سو دا اونلی پرابلم از کہ ہمارا میڈیا ہائی لائٹ صرف ایک دن کو کرتا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مے بی ہمیں اس دن کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ملے گی. انفارچونیٹلی آج بھی ملتان میں ایسے ہوا, دیکھیں ٹی وی رپورٹنگ کی ایک بیسک بات ہوتی ہے کہ آپ نے کانسینٹ لینا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. دا مومنٹ آئی ٹولڈ دیم کہ آپ کو کانسینٹ لینا پڑے گا اور لوگوں سے پوچھنا پڑے گا ان کا انٹرویو کرنے سے پہلے, تو بہت سارے جرنلسٹ اس بات کو مائنڈ کر گئے. کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم بدتمیزی نہیں برداشت کریں گے, جو بھی بدتمیزی کرے گا اس کو یہاں سے جانا پڑے گا. آپ تمیز سے بات کریں گے تو لوگ آپ کو ضرور سوالوں کا جواب دیں گے. آگے سے رپورٹرز نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو پھر آپ کی مارچ ہی نہیں کور کرتے. دے پوز لائک کہ وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں آ کے. حالانکہ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنا جمہوری حق استعمال کر رہا ہے احتجاج کرنے کا, یا سڑکوں پہ نکلنے کا, یا اپنے مطالبات سامنے رکھنے کا, یا اپنی بات سامنے رکھنے کا, یا اپنے ویمن ہوڈ کو سیلیبریٹ کرنے کا, تو ان کو تو پورا رائٹ ہے نا کہ ان کو ان کا ڈیو ایئر ٹائم ملے. لیکن آپ اس کے بجائے اگر ان پہ احسان جتائیں گے یا انہیں یہ کہیں گے کہ جی ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے, اٹ ڈزنٹ میٹر. So it's fine if it doesn't matter to you, but as Ifat rightly said کہ اب ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس ساری محنت, اس ساری اسٹرگل کے بعد اس چیز پہ بات ہو رہی ہے, ایک ڈبیٹ جنریٹ ہوئی ہے. میری اپنی ذاتی حیثیت میں ایسی دوستیں ہیں جو 2018 میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ مارچ فحاشی ہے یا اس میں غلط بلیک کارڈز تھے. 2021 میں انہوں نے خود اپنے ویڈیو میسیجز ریکارڈ کر کے لگائے ہیں, خود اپنے بلیک کارڈ سجیسٹ کیے کہ ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ گریجولی عورتوں میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے, نہ ہم اس تبدیلی کا کوئی دعویٰ کر رہے ہیں. صحیح ہے, اس کے لیے 22 سال چاہیے ہوتے ہیں جی تبدیلی کا دعویٰ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, میں عمل درآمد کی بڑی بات ہوئی کہ قانون تو ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. میں مثال دوں گا زینب زیادتی اور قتل کیس کی. اس کے بعد جو ملزم تھا, ملک مجرم تھا, سزائے موت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ واقعات تھمے نہیں. بچیوں کے ساتھ بلکہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کے بے شمار واقعات ہیں. پھر یہ موٹر وے کا جو واقعہ ہے جس کی مثال ابھی دی لائبہ صاحبہ نے بھی, اور یہ پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک شرم کا باعث بھی تھا یہ واقعہ. تو سزا پر عمل درآمد ہوا لیکن پھر بھی لوگوں نے عبرت نہیں پکڑی, تو پھر مسئلہ کہاں ہے جی؟ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کے ساتھ شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں. عفت صاحبہ یہی سوال آپ سے. میم دیکھیں جی, مسئلہ تو کہیں نہ کہیں مرد میں ہی ہے. پھر مطلب مجھے تو اس کے علاوہ کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آتا. اور مرد کو اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھنا ہے, پیرنٹس کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنا سیکھنا ہے. ویجیلنس بہت ضروری ہے. آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ باتیں ہم کہہ کہ اب تھک گئے ہیں کہ بچوں کو سکھائیں, ان پہ نظر رکھیں,
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اس قسم کی حیوانیت ہے کہ مرد پہ جب غالب آ جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا. تو اس لیے آپ کو اپنی بچوں کی، میں تو یہ بات ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جب تک بچے ایک سرٹن ایج تک نہیں پہنچ جاتے، ان کو سمجھ نہیں آتی، آپ نے ان پہ ویجیلنس رکھنی ہے. ان کو فون بغیر سوچے سمجھے نہیں پکڑانے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اگر کر لیں، ویجیلنس کر لیں، تو یہ واقعات بہت کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گھر گھر پہ جا کے تو پولیس کا پہرا بٹھا نہیں سکتے. ٹرو. لائبہ صاحبہ، یہی سوال آپ سے، چونکہ ہمارا میں یہ کنسرن ضرور ہے کہ زیادتی کے واقعات اور گاؤں دیہاتوں میں تو چلے ہوتے تھے، اس وجہ سے بھی ہم ایک وجہ نکال لیتے تھے کہ شاید شعور کی کمی یا تعلیم کی کمی ہوتی ہے، لیکن شہروں میں اب قصور جیسے شہر میں بھی یہ واقعات تواتر کے ساتھ پیش آتے رہے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات. عفت صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کا ذمہ دار تو صرف مرد ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ سزا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود پھر عبرت نہیں پکڑی جاتی؟ میرا خیال ہے کہ کاغذی تعلیم کا شعور اور عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح سے بات ہی نہیں کرتا ہے نا. جیسے ہم سیکس ایجوکیشن کا نام لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم ننگے ہونے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سیکس ایجوکیشن میں تو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بھی آتا ہے، آپ کو اپنی باڈیلی چینجز کے بھی بارے میں پتہ لگتا ہے. لیکن میں عفت سے اس لیے اگری کرتی ہوں ان کی اسٹیٹمنٹ پہ، کیونکہ جب سے آپ دیکھیں، ہم نے پچھلے 10 دنوں کی اگر آپ میری یا عفت کی یا کسی بھی اور کی پوسٹ اٹھا کے دیکھیں اور اس پہ کامنٹس دیکھیں، تو ہمیں جو ریپ تھریٹس مل رہے ہیں، جو ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، جو ہمیں ڈیتھ تھریٹس مل رہے ہیں، یہ تو ملکی ریپ کلچر کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کیا اب ہم اس کلچر کو پروٹیکٹ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں ریپ کلچر کو کبھی بھی پروٹیکٹ کرنا چاہوں گی. جو بات کی جاتی ہے کہ جی خواتین کپڑے ہی ایسے پہنتی ہیں، ابھی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے شارٹس پہن کے، بنیانے پہن کے یہ سارے مرد سڑکوں پہ نکلیں گے. کیا ان سب کا ریپ ہوگا؟ کیا عورتیں ان سب کے اوپر حاوی ہو جائیں گی؟ کیا یہ سب جب پاس سے گزریں گے تو ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے؟ کیا ہم ان کی مرضی کے بغیر ان کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں گے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کنٹرول آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کبھی بھی کسی سے بھی فزیکلی اٹریکٹ نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ہوتی ہیں پر انہیں کنٹرول آتا ہے اپنے اوپر. پرابلم بندوں میں یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرنا جانتے ہی نہیں ہے. اور ریپ از ناٹ اونلی اباؤٹ کنٹرول کرنا جانتے نہیں ہیں یا کنٹرول کرنا چاہتے نہیں ہیں؟ لائبہ صاحبہ جی کنٹرول کرنا جانتے نہیں ہیں یا کنٹرول کرنا چاہتے نہیں ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ملزموں کی فائلز اٹھا کے دیکھیں، میں بہت سارے لوگ میرڈ ہیں لیکن وہ بچوں کا یا عورتوں کا یا بچیوں کا ریپ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سیکس ان دیئر لائف، اٹس پاور ڈائنامکس. اور انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی اس پاور کا استعمال کریں گے اور اس کے ریپرکشنز میں کچھ ہوگا نہیں ان کے اگینسٹ، جو کہ وہ بالکل صحیح ہے. اس بارے میں ہمارے ہاں لا کی امپلیمنٹیشن ہی کتنی ہے. آپ ریپ کی بات کرتے ہیں، میں نے تو خود پچھلے 3 سالوں میں FIA میں ملٹیپل دفعہ کمپلینٹس درج کی ہیں لوگوں کے اگینسٹ جنہوں نے بہت گھٹیا قسم کے جملے لکھے. اب ہمارا سائبر کرائم بل تو کہتا ہے کہ یہ کرائم ہے، آپ کمپلینٹ رجسٹر کریں تو اس کے اگینسٹ ایکشن ہوگا، مگر مجھے تو آج تک FIA کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جبکہ اگر ایک پاورفل مرد کوئی ایپلیکیشن دیتا ہے تو آپ پورا کا پورا میٹو کو سویپ کر دیتے ہیں اور فوراً سے ایکشن لے لیتے ہیں. تو پھر میں ان اداروں پہ ٹرسٹ کیسے کروں؟ اور جب مجھے ان اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ اپنی ویجیلنس بھی بہتر کرنی پڑے گی، اپنی سہیلیوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. اور اوپنلی جب اس بارے میں بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے آپ لوگ تو مردوں سے نفرت کرتے ہیں. یار آپ ریشو تو دیکھیں، ریپ کیسز میں کتنے % ریپ خواتین نے کیے اور کتنے % ریپ مردوں نے کی ہیں. جب ایک دفعہ آپ وہ ریشو اینالائز کر لیں گے تو اس کے بعد مجھے بتا دیجیے میں کدھر غلط تھی. ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس اب تھوڑا وقت کم رہ گیا ہے، میں دونوں سے سولوشن جاننا چاہوں گا. دیکھیں ظاہر ہے چینجز جو ہیں وہ کبھی بھی راتوں رات نہیں آتے ہیں، تبدیلی راتوں رات نہیں آتی ہے، لیکن کیا صرف ایک دن سال میں یعنی 8 اس پر آواز اٹھانا کیا یہ کافی ہے یا پھر اب اس سے آگے بڑھنا ہوگا؟ لائبہ صاحبہ اب دیکھیں یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ نے ایک دن کی بات کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں میں نے فون کیا، بالکل کیا ہے. میں سولوشن کی طرف آ رہا ہوں نا جی. تو آپ اپنی ذات کی بات کر رہی ہیں، یہ آپ اپنی ذات کی بات کر رہی ہیں نا. میں اوور آل ایک جو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا پھر خواتین جو ہے وہ 8 مارچ کو ہی باہر نکلتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں اپنے حقوق کا، میں اس اوور آل پرسونا کی بات کر رہا ہوں.
देखिए आई गेस ये तो ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर इस चीज पे काम हो रहा होता है और सोल्यूशन भी यही है. हमें मल्टीपल लेवल पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, मल्टीपल लेयर्स हैं इन प्रॉब्लम्स की जिनको एड्रेस करना पड़ेगा हमें. उसके बगैर इस सब का सोल्यूशन मुमकिन नहीं है. उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी शामिल हैं, उसमें माशरती कंस्ट्रेंट्स भी शामिल हैं, उसमें वो हकूक भी शामिल है जो रियासत सल्व कर रही है, उसमें वो सिक्योरिटी भी शामिल है. इफ़त साहिबा ठीक है, वक्त बहुत कम है मेरे पास. इफ़त साहिबा आपके रिमार्क्स. कि ये जो चेंज है आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, थोड़ी थोड़ी स्पेस लेके औरतें अपना जो है हासिल करेंगी जो भी उनका मोटिव है. लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज पे अभी कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, बाकी बातों के साथ साथ एक फैमिली प्लानिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट करने की हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है. पेरेंट्स को अलग एजुकेट करने की जरूरत है, बच्चों को स्कूलों में अलग एजुकेट करने की जरूरत है. ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए. ये सब कुछ हमें सेक्स एजुकेशन जब तक हम इसको अपने यहाँ पे जिस कदर भी दे सकते हैं एटलीस्ट उतनी देना तो शुरू करें ना. गुड टच बैड टच को सिखाना शुरू करें. और पेरेंट्स ने कैसे ख्याल रखना है ये पेरेंट्स को सिखाने के लिए भी हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए. कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए, कुछ प्लेस करने चाहिए. ये अवेयरनेस हुकूमत की भी उतनी ही जिम्मेदारी. ठीक है इफ़त उमर साहिबा और लाइबा ज़ैनब साहिबा का बहुत शुक्रिया. असल में तो औलाद की जब तरबियत हो रही हो तो उसको इस आदी बनाया जाए कि वो ख़वातीन का एहतराम करे. जो उसके घर में अगर बहन है तो बाहर भी जो ख़वातीन है वो भी किसी ना किसी की बहन बेटी है. अगर ये एहतराम करना हमें आ जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी औरत को बाहर निकल कर अपने हुकूक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हुकूक उसे बैठे बिठाए ही मिल जाएंगे. ज़िशान मलिक को प्रोग्राम टेबल टॉक से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.